बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमे का दिन जो है ये मुबारक दिन है। इस पे तारीख़ जो है वो ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जो कि तारीख़ी तौर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है उनमें जो बहुत से मुक़द्दसात हैं वो इस दिन को रूनुमा हुए। हमने भी ये दिन इसलिए रखा है कि आपकी खिदमत में हदीयतन कोई ऐसी हस्ती लेकर आते हैं जो कि आपको कंट्रीब्यूट करती है तिब के हवाले से हमेशा। और एक बहुत बड़ा नाम हकीम मोहम्मद तारिक चुगताई साहब, आज वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब। वालेकुम खैरियत से आप? बहुत बहुत वेलकम आपको, बहुत बहुत वेलकम आपको। और आज हमारी टेलीफोन लाइंस जो है वो आपके सामने खुली होंगी। आप जिस भी मौजू से मतलब है तिब्बी मसाइल के ऊपर जब आप बात करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरह के शरीयत और अखलाकी और तिब्बी असूलों के दरमियान रहते हुए आपको अपनी पूरी अक्ल और फ़हम के साथ जवाब दे सकें। हकीम साहब, आम तौर पे हम ये सुनते हैं एक लफ्ज़ तिब्ब नबवी। जी, तिब्ब नबवी में और तिब्ब यूनानी में क्या फ़र्क है? जड़ी बूटियों के एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं। अच्छा। हारिस बिन कुलदा सकफ़ी हाँ। कबीला सकीफ़ का था और कबीला सकीफ़ का ही मोहम्मद बिन कासिम था, ताइफ का। मैं उनके इलाके में गया हूँ। वो तिब की बुनियादों को लेके मदीना मुनव्वरा आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि मेरे अल्लाह ने अपने उलूम में से इल्म दिया, नबी के इल्म से बढ़ के किसी कोई इल्म नहीं, तो आपने सहाबा का इलाज किया जड़ी बूटियों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज से। मेरे आका ने जिन जड़ी बूटियों जो इलाज किए मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ने, और उन सारे इलाज को जमा किया, जो वो इलाज किया उसको हम तिब्ब नबवी कहते हैं। अच्छा, इनमें तकरीबन तमाम बीमारियों के इलाज होते हैं तिब्ब नबवी में या चीदा चीदा? 100% तमाम बीमारियों का इलाज। मेरे आका ने हमें किसी मैदान में खाली नहीं छोड़ा। क्या बात है, बिस्मिल्लाह, बेशक बेशक। खाली नहीं छोड़ा और किसी दर का मंगता नहीं बनाया। आका ने हर इल्म दिया। जिसको हम कहते हैं रूहानी इलाज, जनाब, वो भी तिब्ब नबवी से होता है? बेशक होता है। इसमें सिर्फ जड़ी बूटियाँ होंगी या ग़ज़ा भी होगी? इसमें हुजूर ने इलाज बिल ग़िज़ा भी किया, इलाज बिल दवा भी किया, इलाज बिल दुआ भी किया। अच्छा, सारे तिब्ब नबवी होंगे? बेशक होंगे। क्या बात है। ज़्यादा मौसर इलाज क्या होता है, तिब्ब नबवी से इस्तिफ़ादा करना या तिब्ब यूनानी से? देखिए, अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया। तो असबाब की दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जड़ी बूटियों और चीज़ों से इलाज बताया और साथ दुआएं भी बताई। तो ये दोनों से इलाज करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आका हमें दोनों राहें देकर गए हैं। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं हमारे यहाँ आजकल, इनमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, इस तरह के मसाइल हैं, मोटापेपन के हैं। सबसे ज़्यादा जो एक बीमारी हम आज माशरे में देखते हैं वो खाने पीने की वजह से मोटापा है। हम जंक फूड बहुत लेते हैं। इसके लिए क्या ग़िज़ा का पैटर्न रखना चाहिए और क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? हारिस बिन कुलदा सकफ़ी जो है मुआलिज था, प्रोफेसर एडवर्ड ब्राउन ने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा और तिब्ब नबवी में उसके वाक़यात मुहद्दिसीन ने लिखे। उसने एक दफ़ा शिकवा बारगाह नबूवत में किया कि हुजूर इतने अरसे से बैठा हूँ, कोई मरीज़ ही नहीं आया, मेरे बच्चे रोज़ी रोटी कहाँ से लूँ? और मेरे आका ने जो फरमाया मफहूम है, मेरे सहाबा उस वक्त खाते हैं जब सख्त भूख लगती है और अभी भूख होती है तो छोड़ देते हैं, ये कभी मरीज़ हो ही नहीं सकते। क्या बात है। फिर उस दौर में जो सादा ग़िज़ाएं थी, आप देखें खाने के साथ खाना दो लफ्ज़ों से बना है। पहले खा, आगे जो ना है उसका माना है कि हाथ खींच। फिर एक और अर्ज है बिलाल साहब कि जिस तरह हलाल खाना शर्त है, इस तरह यह भी खाना शर्त है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हर हलाल खाना मेरे लिए नहीं है, क्या पता किसी और के लिए हो। ठीक ठीक। हर हलाल खाना मेरे लिए नहीं है, जिस हलाल है जी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं। जिसको हम कहते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा, ये क्या चीज़ है? मुतवाज़न ग़िज़ा ये है कि आपके जिस्म की मेहनत कितनी है। जी, अच्छा। किसी दानिश्वर से किसी ने पूछा, हजरत खाने से पेट बढ़ता है, बंदा मोटा है? कहा नहीं, मैं तो नहीं मानता। हाँ, खाकर बैठने से होता है। मजदूर हमसे ज़्यादा खाता है, वो कभी पतला होता है, उसका जिस्म मोटा नहीं होता। नहीं होता। हम क्या खाते हैं, फिर क्या पीते हैं,
میں ایک اپنا واقعہ سنا. ایک صاحب تھے, بینک مینیجر تھے, بھاری جسم تھا, مجھ سے کہنے لگے گیس بادی تبخیر مجھ سے نہیں جاتی. میں کہ آپ کو ایک طبی ٹوٹکا بتاتا ہوں, طب نبوی کا. آپ کھانے سے پہلے پانی پئیں, کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں, جتنی شدت ہو, بوتل پانی, چائے, فلاں کچھ نہ پئیں. مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا کہ 24 سال کی گیس بادی تبخیر, موٹاپا, ڈکاریں, جلن سب ختم ہو گئے. آقا کا ایک فرمان, کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. کھانے کے بعد پانی, کھانے کے درمیان میں پانی پیا جاتا ہے. تھوڑا سا پی لیں, نہ پئیں. کھانے سے پہلے پئیں, لیکن ٹھنڈا ہرگز نہ پئیں. ٹھنڈا پانی دنیا کی کتنی قومیں ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتی. چائنیز ہیں, جیپنیز ہیں, بالکل, اور وہ ہیں بھی سارے پتلے, بہت وہاں موٹا پن کو اور صحت مند ہیں. صحت مند ہیں. طب نبوی کے اندر راز ہی راز ہیں. میری ایک کتاب ہے 1997-98 میں نے اس پہ کام کیا تھا, 2400 صفحات کی ہے, معالجات نبوی اور جدید سائنس. اس میں میں نے یہ ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. واہ. کہ ہم طب نبوی نے, علاج نبوی نے ہمیں کیا خیریں دی ہیں. یہ کالر ہیں, بات کر لیں. جناب صدف ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم صدف بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی, میں نے آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. فرمائیے بیٹا, حکم کیجیے. اس کو نا ناک کی الرجی ہے, اتنا اس کی ناک سے پانی بہتا ہے بہت زیادہ, اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں. سب جگہ دکھا دیا, اسلام آباد, پنڈی کے سب ڈاکٹروں کو, سب کہتے ہیں اس کو الرجی ہے. اچھا. دوائی کھاتے ہیں تو اس سے وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے, پھر وہی حال ہے, آنکھوں میں خارش, سر میں خارش. اچھا صدف, یہ بتائیے کہ سارا سال رہتا ہے یا پولن پھولوں والے موسم میں رہتا ہے؟ تقریباً سارا سال ہی رہتا ہے, لیکن یہ جب موسم چینج ہوتا ہے نا 10 ستمبر, اکتوبر, نومبر, یہ اس میں بہت موروثی ہے, زیادہ. پوچھئے گا موروثی. اچھا, یہ موروثی ہے, خاندان میں اور بھی ہے کسی کو بیٹا؟ نہیں, خاندان میں اور کسی کو نہیں ہے. اچھا, آپ نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے حکیم صاحب کا جواب سننا ہے. حکیم صاحب, میرے بیٹے الرجی کا نبوی علاج. واہ. زیتون, زیتون, انجیر, جس کی اللہ نے پھل کی حیثیت سے, تیل کی حیثیت سے نہیں, تیل اور پھل میں عرض کرتا ہوں, جس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے, والتین والزیتون. جو بندہ ناک کی الرجی, دیکھیں میں نے کرونا کے درمیان میں لوگوں کو ناک میں زیتون کے قطرے ڈالنے کا کہا, اتنا فائدہ جس کی حد نہیں. واہ. آپ ڈراپر میں زیتون کا تیل لیجئے, 3 قطرے ادھر 3 قطرے ادھر, اندر حلق میں چلے جائیں تو زیتون کا تیل پینا بھی جائز, صحت, اور اس کو ناک کو بہت زیادہ ملیں. ایک درخواست. دوسری ہے کہ 3 دانے انجیر کے رات کو پانی میں بھگو دیں, ٹکڑے کر کے. انجیر جتنا میلا ہوگا, میلا سے مراد ڈارک براؤن ہوگا, اتنا صحت مند ہوگا. جتنا سفید ہوگا کیمیکل کا دھلا ہوا ہوگا. تیری خیر ہوئے. کشمش, سوگی, انجیر اور خوبانی. کبھی سونی دھلی ہوئی نہ لیں, وہ کیمیکل سے دھلی. باقی خوبصورت ہر چیز لے لیں, پر یہ خوبصورت نہ لیں. ٹھیک. تو اس کو ٹکڑے کر لیجئے, کپ پانی میں ڈالیے, صبح اگر سردی ہے تو گرم کر لیں, وہ چبا کے کھا لیں اور پانی اوپر سے پی لیں, گرمی ہے تو تازہ. الرجی کا علاج ہے, پھیپھڑوں کا علاج ہے, بواسیر کا علاج ہے. یہ 3 دانے عرض کر رہا ہوں. پرانی بواسیر, پیٹ بڑھا, پرانی قبض کا علاج ہے انجیر. یہ پانی کا, اس کو توڑ کے پانی میں ڈال لینا ہے کپ میں رات کو, اور صبح گرم کر لینا ہے. سردی ہے تو, ورنہ ویسے ہی انجیر کھا لینی اور پانی پی لینا, اوپر سے پانی پی لیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری, محترمہ صدف صاحبہ, اپنے بچے کو چٹکی 2 انگلیوں والی, 3 انگلیوں والی نہیں, کلونجی, یہ صبح شام منہ میں رکھ کے پانی پلا دیں. آقا کا فرمان ہے حبۃ السودا, یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. حبۃ السودا یہ بہت طاقتور نسخہ ہے الرجی اور بیماریوں کے لیے. انشاءاللہ. جی السلام علیکم. کالر ارم. جی میں ارم بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا, فرمائیے, حکم کیجیے. جی سر, میں نے جیسے سنا کہ طبی نبی سے روحانی علاج, تو سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں کنسیو نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی اثرات ہیں ایسے جو مجھے کنسیو نہیں کرنے دے پا رہے ہیں, یا پھر کوئی جادو ہے, رحم کا جادو جسے کہتے ہیں. اچھا, وہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. اب مجھے سر سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں. آپ کے شوہر کا نام کیا بیٹا؟ سر میرے شوہر کا نام وسیم الدین ہے. اچھا, آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے ہیں سارے؟ جی میں نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہیں. کبھی میری رپورٹیں بہت اچھی آتی ہیں اور کبھی میری رپورٹ صحیح نہیں آتی. جیسے میرے جو مسئلہ ہے نا زیادہ تر وہ FSH کا مسئلہ ہے. FSH میرا ہائی ہو جاتا ہے, پھر نارمل ہو جاتا ہے.
اور جب ڈاکٹر میرا نارمل کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی میں نہیں کر پاتی ہوں. کوئی حکیم صاحب کو بات پوچھنی ہے؟ نہیں، انہوں نے سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں کنسیو نہیں کر پا رہا. ہاں ہاں ہاں، بس سمجھ آ گئے. ارم سنیے گا، فون بند کر دیجیے گا، ٹیلی ویژن پہ جواب سنیے گا حکیم صاحب کا. جی سر. میں اس کے دو علاج عرض کروں گا، ایک طب نبوی سے دوا کے طور پہ، ایک روحانی علاج. جی. جو شخص ہر نماز کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 70 بار پڑھے گا یا متین ہو، یا متین ہو، اللہ پاک کا نام یا متین ہو، اللہ اس کو بیٹے دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور جو مسکیریج وغیرہ نہیں ہوتے. ایک چیز. دوسرا، چاند نظر آئے تو ایک بار سورۃ بقرہ پڑھیے، دوسرے دن پڑھیے، حتیٰ کہ 7 دن تک مسلسل سورۃ بقرہ جو ایک بار پڑھے گا ہر مہینے. میں نے بے اولادوں کو بااولاد 20-20 سال 30-30 سال کی اللہ نے ان کی جھولیاں بیٹے. چاند کی پہلی تاریخ کو شروع کریں، ایک بار روزانہ پڑھیں، اور 7 دن پڑھیں. 7 دن پڑھیں ہر چاند پہ. ہر چاند پہ مطلب ہر مہینے؟ جاں. اچھا، 7 مہینے. 7 مہینے. ٹھیک. 9 مہینے. 7 یا 9 مہینے. ٹھیک. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری، سارا دن والتین والزیتون کھلا پڑھیں کھلا پڑھیں کھلا پڑھیں. میں نے بے اولادوں کو اولاد ملتے، بے روزگاروں کو رزق ملتے دیکھا ان 2 آیات کی برکت سے. یہ چاند کی پہلی تاریخ والا پھر بتا دیجئے. میں عرض کرتا ہوں. سورۃ بقرہ پہلے دن پڑھیے، چاند نظر آئے. چاند کی پہلی تاریخ ہو سورہ بقرہ پڑھیے، پوری پڑھیں. جی. آپ توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا کوئی مصروفیت ہے، ظاہر ہے 2 پارے 2.25 پارے ہیں تو پہلے دن پڑھیے. اس طرح روزانہ 7 دن تک، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں تک. اس کو 7 مہینے پڑھنا ہے. 7 مہینے یا 9 مہینے یا 9 مہینے یہ پڑھتے رہیں. یہ بات ہو گئی. ٹھیک. اور تیسری چیز جو ہے والتین والزیتون، اس کو کھلا پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. ٹھیک. اچھا، ایک صرف مجبوری ہے، جن دنوں میں سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے پاکی ناپاکی کی، نہیں پڑھ سکتے، آپ کا کوئی پیارا آپ کی نیت کر کے پڑھ لے. کیا بات. عمل نہ چوکے. عمل کرنا ہے. عمل نہ چوکے. اب میں ایک نبوی علاج بتاتا ہوں. تخم کاسنی 50 گرام، کست شیری 50 گرام. تخم کاسنی 50 گرام، کست شیری 50 گرام، کلونجی 10 گرام. ان تینوں چیزوں کو باریک پیس لیجئے. باریک پیسنے کے بعد آدھا چمچ صبح دوپہر شام لیں. جن خواتین کو یہ مسائل ہیں، جتنی بھی ہماری بہنیں سن رہی ہیں، الحمدللہ اگر وہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے استعمال کریں تو ان کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. چکوال سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم چکوال. السلام علیکم. جی. غلام غوث بول رہا ہوں چکوال سے. جی بسم اللہ، حکم فرمائیے بیٹا. کانڈلی یہ بات کرنا ہے تو ایک تو میرے گھر کے حالات جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑ ہے. جو بھی کوئی میں اچھا کام الٹا رزلٹ نکل آتا ہے. سارے ملک کے حالات ہی گڑبڑ ہیں یار، جو کریں غلطہ نکل آتا ہے. اس میں کیا ہے؟ کوئی پرٹیکولر بات بتائیے نا کہ آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں. اچھا کام کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھی جاتی ہے، اچھا کام ہے نماز پڑھنا. کسی بھائی کے ساتھ کوئی اس طرح کا اس میں سلوک کرتا ہوں یا کوئی قرض دیتا ہوں یا اس طرح کا، بس تو یا آپ کوئی اچھائی کرتا ہوں. آپ نیکی اللہ واسطے کرتے ہیں نا، تو اجر بھی اللہ سے لیں. لیکن الٹا ہو جاتا ہے، الٹا اس کا ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا ویسے کوئی بیماری سے تعلق تو نہیں ہے نا؟ ایمانداری کی بات ہے. نہیں، دوسرا مسئلہ ہے والدہ کا. جی. ہاں، ان کو بواسیر ہے. کیا چیز؟ ان کو بواسیر ہے. بواسیر ہے. اوکے. جی. حکیم صاحب، خونی بواسیر ہے. بواسیر کا علاج بڑا مشکل ہے، حکیموں سے ہو نہیں رہا. اس کا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ بواسیر کا کیا علاج کیا جائے. بڑا بلڈ آتا ہے، وہ بے چینی بھی رہتی ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بار بار بات سمجھ جاتی ہیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بواسیر کی سرجری آپریشن کرایا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، معلوم ہوا اور جگہ سے نہیں ہو رہا، اور کس نہیں ہو رہا، اور جگہ سے نہیں ہو رہا. بالکل. لیکن ہمارے طب میں اس کا علاج ہے. اچھا. اصل میں بواسیر کا مریض پرہیز نہیں کرنا چاہتا. بواسیر اکثر موروثی ہوتی ہے، خلط سوداوی ہے، ہیریٹری ہوتی ہے، اکثر موروثی ہوتی ہے، اکثر. اچھا، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میری ہر مسئلہ حل نہیں ہوتا، مشکل حل نہیں ہوتی، پریشانی. ایک وظیفہ ہے، اگر یہ مسلسل پڑھنا شروع کریں کھلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو. یا نصیر ہو. مولا میرا کوئی مددگار نہیں نصیر، ٹھیک. اور میرا کوئی وارث نہیں، سب مجھے نفع لے کے چھوڑ جاتے ہیں، تو میرے لیے کافی ہو جا. کتنا پڑھیں یہ؟
کھلا پڑھیں کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، سارا گھر پڑھیں اور کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں۔ اچھا بواسیر کا ایک چٹکلا بتاتا ہوں، چھوٹا سا چٹکلا۔ تارا میرا کے بیج جس سے کڑوا تیل نکلتا ہے، جی ٹھیک، ثابت 50 گرام، اس سب گول 50 گرام، بس دیٹ از اٹ۔ کمال ہے۔ یہ کتنا کھانا ہے؟ 1 چمچ صبح دوپہر شام، ٹیبل سپون؟ ٹیبل نہ ٹی سپون، ٹی سپون 1 چمچ۔ تارا میرا کا تیل لینا ہے؟ نہ تارا میرا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تارا میرا کے بیج لینے ہیں، بیج انہیں سر کنکر پتھر صاف کر صاف لیجئے کر دیں، ٹھیک۔ اور ایک یہ لینا ہے اور 50 گرام یہ لینا ہے، ثابت اسب گول، چھلکا نہیں، ثابت اسب گول جی۔ ثابت عام مل جاتا ہے۔ پتھر کنکر صاف کر کے رکھ لیجئے، 1 چمچ صبح دوپہر شام۔ اگر سردی ہے تازہ پانی، گرمی ہے تو گھڑے جتنا ٹھنڈے پانی سے ضرور لیجئے۔ بس پرانی بواسیر جو جڑوں کو نہیں چھوڑتی۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بتا دوں، جس کو دنیا کی پرانی الرجی ہے نا، اس کو بھی کہیں یہ کر لیں۔ سکن کا سورائسز ہے، چمبل ہے، داد ہے، خارش ہے، چہرے کے خواتین کے دانے ہیں، کوئی الرجی ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے اس سے۔ اللہ کا نظام عجب ہے۔ یہ انسان یہ بواسیر اور ان مسائل کے لیے چند دن استعمال، کیا بات ہے۔ اور پرہیز میں ذرا مرچ مسالہ، پرہیز میں کیا کرنا ہے؟ گرم تلی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیز نہیں کھانی، بہت زیادہ مرچ مسالہ جناب والی چیزیں نہیں کھانی۔ احتیاط کریں۔ گوشت کھا سکتے ہیں؟ گوشت اگر کھائیں تو چھوٹا گوشت چھوروا لے لیں، لیکن کچھ عرصہ اگر علاج پرہیز کر لیں تو بہتر ہے۔ روٹی کھا سکتے ہیں؟ جی سادہ روٹی، سبزیاں، اس میں بھی زیادہ مرچ مسالے نہ ہوں۔ ٹھیک۔ اصل میں یہ مرچ مسالہ آیا کہاں سے تھا؟ ان جگہوں سے آیا تھا جہاں برف پڑتی ہے، ماورا اور نہر سے۔ ہمارا بر صغیر وہ مرچ مسالوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں کال سے پہلے ایک مرچ مسالہ بتا دوں۔ جی جی۔ ہمارے مرچ مسالے، جی دھنیا، یہ ہمارا مرچ مسالہ ہے، دھنیا ٹھنڈا، سفید زیرہ، آئے ہائے، اچھا دہی ٹھیک، سالن میں، آلو بخارا، املی، یہ ہمارا مرچ مسالہ ہے۔ کیا بات ہے۔ جی فضیلت، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب علی بسم اللہ، حکم۔ جی 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 ہاں جی جی فضیلت فرمائیے بیٹا۔ ہاں جی 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 فرمائیے فضیلت۔ ہاں جی میری نا ہوائی چیزیں، بیٹا آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں گی نا تو ہم دونوں کو سہولت ہوگی۔ میں بند کرتی ہوں، 1 منٹ میں بند کرتی ہوں، 1 منٹ میں بند کرتی ہوں۔ جی بسم اللہ، آپ کہیں اور چلی جائیں یا بند کر دیں؟ بس میں بند کر دوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرے نا کافی دیر ہو گئی ہے اس گھر میں ہوائی چیزیں، اور اتنی ہو گئی ہیں نا کہ رات کو 1:30 بجے شروع ہو جاتی ہے، دن کے وقت میرے سر پہ نا ایک ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا چیز شروع ہو گئی ہے فضیلت؟ سمجھ نہیں آئی بیٹا، آواز نہیں آئی۔ ہوائی چیزیں؟ ہوائی چیزیں میرے گھر میں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ہوائی چیزیں جو ہے نا، وہ مجھے یہ ٹی وی نہ چلانا انہوں نے منع کیا ہے، انہوں نے منع کیا ٹی وی نہ چلائیں۔ یہ کوئی ہوائی چیز ہے جو ٹی وی چلا رہی ہے؟ نہیں میرے ہسبینڈ ہیں۔ اچھا ہوائی ہوئی نا۔ تو ہاں جی میں کہہ رہی ہوں بند کر دیں۔ اچھا فرمائیے فرمائیے۔ میری نا ہوائی چیزیں ہیں جو پیچھے لگی ہوئی، اچھا ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھر میں ہیں، جو وہ رات کو شور کرتی ہیں، ورد بھی کرتی ہیں، وہ لا الہ جب کہتی ہے نا الا اللہ، ہاں، پھر اللہ ہو جب کہتی ہے نا، وہ میرے اندر تک جسم کے نا ٹچ کرتا ہے، اتنی آواز ہوتی، اسپیکر میں ہوتی۔ ایک جو بندہ اصل ہے نا بڑا، ان کا کوئی سربراہ، وہی میرے پیچھے جو ہے ابھی سن رہا ہے، میرا خیال ہے میرے سر پہ منڈرا رہا ہے۔ تو وہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں بیٹھ کے پڑھ کے میں نے پڑھائی کرتی ہوں، روزانہ پڑھائی کرتی ہوں۔ رات کو میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں نا، جب میں تو 5 دفعہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، 7 دفعہ میں الحمد شریف پڑھتی ہوں، تو 5 دفعہ میں سورۃ ناس، 5 دفعہ سورۃ فلق، اور 5 دفعہ آیت کرسی، پھر میں 5 دفعہ دوبارہ درود شریف پڑھ کے میں سارے پھونک مارتی ہوں، لیکن وہ دست سے مس نہیں ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، کہیں میں نے ایک اور پروگرام دیکھا تھا
جی جس میں انہوں نے کہا تھا یہ کان میں بات کرتے ہیں. تو وہ پچھلے جو ستمبر آیا تھا نا, ہم نے رشتہ کیا تھا اپنی بیٹی کا, تو وہ پتہ کیا رشتے میں رکاوٹ بن جاتی جب بھی کوئی آتا ہے نا دروازہ بند کرے. آپ نے دیکھا بھی ان چیزوں کو کبھی؟ میں نے بالکل آج صاف, میں نے جب اٹھی ہوں مجھ سے اٹھا نہیں تھا, میری بیٹی نے اسکول جانا تھا تو میرے سے اٹھا نہیں گیا, تو دیر ہوگی 5:00 اوپر ہوئے تھے جب میں اٹھی ہوں. اٹھنے لگی ہوں تو اتنی بڑی عورت جو ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے, پھر گھومتی بھی ہے تھوڑا تھوڑا. مرد اتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بچے جو وہ ود کرتے ہیں. پھر وہ مجھے جو ایک بندہ ہے جو مجھے تنگ بھی کرتا ہے. 3 دن ہوئے مجھے, میں نماز. ٹھیک ہے, آپ حکیم صاحب کی بات سنیے گا بیٹا, آپ ٹیلی ویژن آپ لگا سکتی ہو. ہاں حکیم صاحب کی بات سنو آپ. یہ ساری علامات محترم بلال صاحب 1984 سے 2024 تک طالب علم کی حیثیت سے اسی شعبے میں ہوں. اس طرح کے بے شمار کیس آئے. یہ کوئی ہوائی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہوائی چیزیں نہیں ہیں, نہیں ہیں, صلحہ جنات ہیں. جی جنات ہیں, صلحہ نیک صالحین, ٹھیک, وہ ذکر اذکار کرتے ہیں. ٹھیک, تو ان کو جلانا, ان کا دور کرنا نہیں, ان سے دوستی کرنا ہے. وہ کیسے؟ وہ دوستی چاہتے ہیں. بعض گھر میرے واقعات ایسے آئے ہیں کہ گھروں میں لوگ ناپاک رہتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, تسبیحات نہیں کرتے, اونچا میوزک چلاتے ہیں, ٹی وی چلاتے ہیں, فلاں چیزیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو, تم بھی اللہ کا نام لو, ہم بھی اللہ کا نام لیں, تمہارے گھر میں برکت, دولت, عزت کی چھاؤں آ جائے گی. اب یہ اللہ کی بندی کلام پڑھتی ہیں, بے شک پڑھیں, کلام میں تاثیر ہے, لیکن وہ چیزیں جو ناپسند کرتی ہیں جن چیزوں کو, اس کی ناپسندیدگی کو یہ دیکھیں کہ کہاں ناپسندیدگی ہے. کوئی آدمی کوئی عورت جنات سے دوستی کر سکتا ہے اگر جنات نیک ہو تو؟ جی دوستی, دیکھیں جنات کو قابو کرنا خطرناک ہے. جنات سے دوستی تو سبحان اللہ, دوست تو ہر بندہ بننا چاہتا ہے. پرندہ ہے وہ بھی پنجرے میں بند نہیں ہونا چاہتا. تو یہ ایسا کریں محترمہ, ایسا کریں کہ وہ چیزیں تلاش کریں جن چیزوں کی وجہ سے وہ ناراض ہیں, وہ تلاش کریں. وہ تلاش کریں. وہ اکثر کیا ہو سکتی وہ ہے؟ مکروہ, وہ چیزیں میں نے عرض کی آپ کی, ناپاک رہنا, رزق حرام کا آنا, یا گھر میں میوزک وغیرہ فلاں چیزیں, وہ ان چیزوں کو دور کریں. اور ایک چیز اور ہے, ننگے سر جو ہوتا ہے, ننگا سر, اس پہ جنات بہت زیادہ جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں. میں ایک وقفے کی اجازت چاہوں گا, ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, واپس آتے ہیں, حکیم صاحب سے کال دوبارہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہن نے ہم سے سوال کیا کہ جناب گھر کے اندر جو ہیں وہ اس طرح کی روحانی چیزیں ہیں کچھ, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جنات ہیں, اور جنات اچھے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ہر بری چیز سے روک رہے ہیں. تو حضور اقدس آپ فرما رہے تھے کہ جنات سے دوستی جو ہے وہ انسان خود کر سکتا ہے یا جنات کی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ سے دوستی کریں؟ جنات وہ کریں گے. آپ ان کی منشا کو سمجھیں. مثلا صالح جنات, نیک جنات ہیں, تو وہ جو نہیں چاہتے وہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک. ایک گھرانہ میرے پاس آیا اسی طرح کہ اس طرح شور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہمیں ناپاک نہیں رہنے دیتے. تو میں نے ان سے کہا, اچھی بات ہے, میں نے ان سے عرض کیا جو ہڈیاں آپ کھاتے ہیں, میرے آقا کا فرمان ہے ان ہڈیوں کو صاف جگہ پہ ڈالو, ان پہ پھر سے غذا لگتی ہے اور وہ جنات کی غذا ہے. درست. میں نے کہا ان کو ہڈیاں ڈالتے ہوئے کہیں آپ کو ہدیہ ہے. ایک دوسرا, ان کو سلام کریں. آقا کا فرمان ہے سلام سے محبت بڑھتی ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کروں. خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء دربار کے دلی کے سجادہ نشین گزرے ہیں, بڑے ادیب تھے, اپنا ایک رسالہ بھی نکالتے تھے. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں. کہنے لگے میرے ایک گھر میں نے کرائے پہ لیا, تو اس گھر کے اندر جنات تھے, بہت زیادہ الٹ دیتے تھے, ہر چیز ختم کر دیتے تھے. کہنے لگے ایک دفعہ میں پڑھتے پڑھتے سو گیا کہ اللہ کے بندو تم بھی رہو میں بھی رہوں. تو مجھے خواب میں آ کے کہنے لگے تو پہلا شخص ہے جو کہتے ہیں تم بھی رہو. لوگ تو ہمیں جلانے کے لیے عامل لاتے تھے. جنات خواب میں آ جاتے ہیں؟ آتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں اور آتے ہیں, اور کہا کہ ایسا کرو, یہ فلاں فلاں ناپاک چیزیں ہیں, فلاں فلاں گندگی ہے, یہاں سے ہٹا دو, ہم آپ کے دوست ہیں. یہ مسلمان جن ہوتے ہیں؟ مسلمان بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اس دوستی کرنے کے لیے ایک مسلمان جن کے ساتھ کوئی عمل ہے جو کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا, عموماً جو میرے مشاہدے میں ہے, اور میرا مشاہدہ کمزور بھی ہو سکتا ہے, جنات خود انتخاب کرتے ہیں ان کو خوش کر لیں. آپ کسی بندے کو خوش کر دیں,
تو آپ کا دوست بن جاتا ہے. آپ کسی بندے کی منشا کے خلاف کام شروع کریں تو آپ کا مخالف ہو جاتا ہے. یہ عمومی سی بات ہے. ٹھیک. جناب علی السلام علیکم بھائی. بورے والا. السلام بھائی. جی الیاس حکم. بھائی میرے نا کمر میں نا درد رہتی ہے بہت. اچھا. نیچے کمر میں. ٹھیک. نچلے والے حصے میں. سجی بکھی میں بھی ہوتی ہے اور نیچے نلوں میں بھی ہوتی ہے جب پیشاب آیا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی درد ہوتی ہے؟ ہاں جی پیچھے بھی درد ہوتی ہے اور پیشاب مثانے کے اوپر بھی درد ہوتی ہے. بہت تاڑی خیر ہوئے. تو آپ نے ابھی تک کسی؟ میں نے بہت 6-7 مہینے ہو گئے, میں بہت ڈاکٹروں کو دکھایا, مجھے کہیں سے شفا نہیں ملی. کیا پیشاب رک کے آتا ہے, کھل کے آتا ہے؟ پیشاب کھل کے آتا ہے یا رک کے آتا ہے؟ کبھی رک جاتا ہے کبھی آتا ہے, لیکن پیشاب کا ایسا نہیں ہے. اچھا, رات کو اٹھ کے پیشاب آتا ہے؟ رات کو کرتے ہیں پیشاب؟ ایک بار آتا ہے بس. ایک بار آتا ہے. پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ بس معمولی سی, آگے تھوڑی سی جلن سی ہوتی ہے بس. تو اچھا, کسی ڈاکٹر نے یو ٹی آئی کا تو نہیں بتایا؟ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی اسکین سب کچھ. یو ٹی آئی تو الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آتا نا یار. ہاں. کسی نے انفیکشن تو نہیں بتایا؟ نہیں, کسی بار دوائی دے دیتے ہیں, کچھ بتاتے نہیں ہیں کوئی بس ٹھیک ہو جائے. کچھ نہیں آتا الٹرا ساؤنڈ میں, کچھ نہیں آتا. تو میرے چھوٹے بھائی, ڈاکٹر دوائی کس چیز کی دیتا ہے پھر آپ کو؟ بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اب فون رکھ دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے حکیم صاحب کا مشورہ سننا ہے. حکیم صاحب, پوسٹریٹ تو نہیں یا پوسٹریٹ ہے؟ نہیں, پروسٹیٹ نہیں. جی. میری عرض یہ ہے کہ کندر نبوی دوا ہے. کندر ایک گوند ہے. کندر. ٹھیک. لوبان یہ بھی ایک گوند ہے. ٹھیک. سنڈ, زنجبیل, جس کو سنڈ زنجبیل کہتے ہیں, یہ بھی ایک نبوی دوا ہے. ٹھیک. یہ تینوں چیزیں, اور جڑ پان. ہاں, جڑ پان, اسے خلنجا بھی کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ہم وزن 50 گرام لے لیں محترم, کسی بھی پنساری سے مل جائے گی. جناب اس کو صاف کر لیں, کنکر پت, اس کو باریک پیس لیں. ٹھیک. آدھا چمچ صبح, آدھا چمچ شام یا دوپہر شام استعمال کریں. آدھا چمچ ٹی اسپون جناب, چھوٹا چمچ. اور ایک چیز میں یہ احتیاط کریں کہ یہ ماش کی دال, اروی, گوبھی, بادی چیزیں استعمال نہ کریں. ٹھیک. اچھا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. اس سے پہلے ہمارے معالج کہتے تھے جاؤ یہ حکیموں نے ایسے پرہیز بتائے ہوئے ہیں, ہر چیز کھاؤ. ایسا نہیں ہے. اب چارٹ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ نہ کھاؤ, یہ کھاؤ, یہ نہ کھاؤ, اس میں پروٹین زیادہ, اس میں فلاں زیادہ. غذاؤں کا زندگی پہ اثر ہے. درست. بہت زیادہ. درست. تو یہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں. پانی زیادہ پئیں. ہمارے ہاں جو عمومی بیماریوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی میں زہریلے مادے ہیں, میں نے لفظ سادہ استعمال کیا. جی. یہ ہے کہ پانی پیتے نہیں ہیں. ہم پانی نہیں پیتے, اور پانی نہ پینے کی وجہ سے پھر وہ خون گاڑھا, پھر اس کو ہم یوریا, یورک ایسڈ, کریٹینن, فلاں پانی نہیں پیتے. یہ جو پین بتا رہے ہیں کمر سے اور مستانے میں بھی کہہ رہے ہیں, یہ وہی ایک چیز ہے. ٹھیک. جس کو بھی گردے کا انفیکشن ہوگا اس کے پہلو میں, اس کی کمر میں درد لازم ہوگا. اچھا, وہ درد کمر کا علاج نہ کرے, وہ اس کا علاج کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے محترم کو بتایا ہے یہ چیز, ایک روحانی وظیفہ بتاتا ہوں. جو شخص ناف پہ ہاتھ رکھ کے الملک القدوس السلام, الملک القدوس السلام صرف 11 دفعہ پڑھ لے دن میں چند بار یا ہر نماز کے بعد, زیر ناف کے خواتین کے اور مردوں کے مسائل کا شافی علاج ہے. واہ. زیر ناف, اب وہ اس میں آپ کہاں چلے جائیں, زیر ناف کے مردوں اور خواتین کا شافی علاج ہے اللہ کے مبارک 3 نام, الملک القدوس السلام. یہ پڑھیں اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے. جناب. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف پڑھنا ضروری ہے. آپ صبح شام اول آخر درود پاک پڑھ لیں, سارا دن کے وظائف کی نیت کر لیں. کیا بات ہے. ہر بار نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, صبح شام پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بھائی. سیما جی بیٹا. جی وہ مجھے نا مرگی کا مسئلہ ہے. مرگی کا مسئلہ ہے؟ جی. اچھا, کس کو, آپ کو؟ جی, مجھے مرگی کا مسئلہ ہے نا. تو پہلے مجھے یہ نہیں تھا, لیکن اب کچھ عرصے سے مجھے ہوا ہے.
تو پہلے تو اس طرح ہوتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, میں بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. ٹھیک جی, اور وہ تو اب یہ کہ اس میں ذرا فرق آیا ہے. آپ میڈیکیشن پر ہیں, دوائی کھاتی ہیں؟ جی جی دوائی کھا رہی ہوں, ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں, اس نے 3 دوائیاں مجھے دی ہیں, وہ میں کھا رہی ہوں. اچھا, تو اب مرگی میں افاقہ ہے, وقفہ ہے, 2 مرگیوں کے درمیان ٹائم کا ڈسٹنس ہے؟ جی 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 اب کافی ٹائم سے نہیں ہو رہا تھا, لیکن یہ اب 3-4 دن سے پھر مجھے یہ چیز ہونے لگی ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں کھڑی ہوئی ہوتی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, میں گم سم ہو جاتی ہوں بالکل. اچھا یہ بتائیے, یہ مرگی کتنی دیر تک رہتی ہے؟ یہ 10-15 منٹ رہتی ہے. 10-15 منٹ؟ جی. اور اس میں آپ کو ہوش نہیں ہوتا؟ جی مجھے ہوش نہیں ہوتا, جیسے اگر مجھے اس میں کوئی کچھ پلا دے, پانی پلا دے, دودھ پلا دے, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ چیز پی ہے. اور آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری 35 سال ہے. اور یہ آپ کو کب سے شروع ہوا؟ یہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. آپ میرڈ ہیں؟ جی جی میرڈ ہوں. بچے ہیں بیٹا؟ جی ایک بیٹی ہے میری, 14 سال کے پاس ہوئی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. کوئی خاص بات جو آپ پوچھنا چاہیں حکیم صاحب؟ ٹھیک, آپ ٹیلی ویژن سے سنیے بیٹا, کال بند کر دیجئے, ٹیلی ویژن پہ سنیے بات کو حکیم صاحب کی. چینل سے. طب نبوی میں اللہ ابن قیم اور اللہ میں ابن جوزی نے, وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے طب نبوی میں کام کیا, اور علامہ ذہبی نے. وہ حضرات کہتے ہیں کہ مرگی کا علاج جادو کا علاج کرنا چاہیے. مرگی کا علاج, وہ علاج کریں, جادو کا علاج کرنا وہ چاہیے, علاج کریں جو جادو کا علاج جادو کا کیا جاتا ہے. سورۃ والسماء والطارق کی آخری آیات, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یہ 25 بار شام یا 25 بار ہر نماز ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا. عرض کرتا ہوں, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورۃ 30واں پارہ, آخری پارہ, اور سورۃ طارق اس کی آخری آیات. ٹھیک, یہ 25 بار پڑھیں. یہ گھریلو جھگڑوں کے لیے تو میں نے ایسے آگ پہ اس وقت گھریلو زندگی اور ہمارا معاشرہ اور مرگی کے لیے ایک تو یہ عرض کروں گا, اور دوسرا عرض کروں گا انہی آیات کو زردے کے رنگ سے یا زعفران سے کاغذ پہ لکھیں بغیر زیر زبر کے. کاغذ پہ لکھ کے روز یہ تعویذ گھول کے پئیں, خود لکھ لیں, گھر کا کوئی بڑا لکھ لیں, اس کو پانی میں ڈالیں جناب, پانی میں ڈال کے, اور اگر پانی بارش کا اور زمزم کے بھی اس میں تھوڑا سا شامل ہو, اس کی شفا یابی بڑھ جاتی ہے. پانی پہ لکھا جا سکتا ہے؟ نہ, نہیں, لکھنا کاغذ پہ ہے, کاغذ پہ ہے, اور کاغذ کو ڈبو کر زردے کے رنگ سے, زردے کے رنگ یا سے, زعفران سے. جناب, کاغذ کو بعد میں کیا کرنا ہے؟ اس کا کاغذ ہے کسی کیاری مٹی میں پاک میں دبا دیں. بہت ہی اچھی بات ہوگی جناب. اب لیں گے یہ تھوڑا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں اور حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں, اور آپ اپنے کالرز جو ہیں ان کا انتظار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور حکیم صاحب جو ہے وہ آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اور طارق بھائی سے جو اگلی بات کرتے ہیں, حضور ایک تو یہ فرمائیے کہ آپ نے ایک بڑی ہی زیادہ خوبصورت بات بتائی ہے, تو میرے دل کو لگی بڑی بات, کہ سب سے زیادہ جو تسبیح اور ذکر اور قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ جیلوں میں. حیران کن بات آپ نے کر دی, ہم نے کبھی یہ بات نہ کہی نہ سنی. اس کی وجہ, اس کی وجہ کیونکہ وہاں پہ لوگ بے بس, واہ, ساری سفارشیں, سارے دفعے, سارے قانون آخر جیل میں چلا جاتا ہے. میں ایک دفعہ پشاور کی جیل میں گیا, وہاں کچھ حضرات تھے, مجھے لے گئے وہاں, کچھ میرا کوئی لیکچر ہوا, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جیلوں میں نے کہا میں آپ کو دلیل دکھاتا ہوں, کوئی ایک قرآن پاک لے آئیں, ایک آپ لے آئیں, ایک آپ لے آئیں. قرآن پاک لائے تو قرآن بولتا ہے میں کتنا پڑھا گیا ہوں, اس کے ورق چکنے ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو جاتے ہیں, خستہ ہو جاتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں. ہر قرآن بول رہا تھا کہ مجھے بہت پڑھا گیا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ دعائیں ہسپتالوں میں اور کچہریوں میں. اس کی ایک وجہ ہے, انسان جب سب سے زیادہ مستر, بے چین, بے بس ہوتا ہے نا, پھر ایک طاقت نظر آتی ہے, وہ غیبی طاقت ہے, وہ اللہ ہے. کیا بات ہے, انتہائی خوبصورت بات. صوبیہ ہمارے ساتھ ہیں. جی صوبیہ بیٹا, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. حکیم صاحب السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے تھائرائڈ ہے, پہلے میرا ہائپر تھائرائڈ تھا, اب مجھے ہائپو ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو میرا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے, میرا پیٹ بڑا ہو گیا ہے, اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے, سم ٹائم اسکن پہ, فیس پہ لیئر آ جاتی ہے بلیک سی, اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے.
کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ میری 42. 40. آپ میرڈ ہیں بیٹا؟ جی میرے 3 بچے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہوگی بات. اب آپ نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ حکیم صاحب کا جواب سننا ہے. جی جی طارق بھائی. انسانی چہرے کی شکل میں جہاں بھی تبدیلی نظر آئے کہ آپ کہتے ہیں چہرے میں یہاں کمی، میں اس سے پہلے حسین تھا، خوبصورت تھا، اب میرے چہرے میں یہاں کمی ہے، دانے ہیں، تھائرائڈ، گردن کے نیچے گردن کا سوج جانا، یہ تھائرائڈ گلینڈ، پیرا تھائرائڈ، ان کا ایک نظام. اس میں نا ایک تسبیح ہے، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. جمیل ہو. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، وقتاً فوقتاً بھی پڑھتے رہیے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اس جگہ لگا لیجئے. ایک دوسرا، تھائرائڈ کے لیے ایک ٹوٹکا چھوٹا سا، زیرہ سفید، دھنیا، چھوٹی الائچی اور مصری. زیرہ سفید، دھنیا 50 گرام، جی، خشک دھنیا 50 گرام، چھوٹی الائچی 50 گرام اور مصری 250 گرام. مصری زیادہ لے لیں جناب. ٹھیک. یہ ٹوٹکا باریک پیس لیجئے. میری کوشش ہے آسان چیز ہے، باریک پیس لیں. باریک پیسنے کے بعد 1 چمچ صبح دوپہر شام محترمہ موٹاپے کا، تھائرائڈ کا اور اس کے علاوہ بتا رہی ہیں جسم کا، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ایک اور ٹوٹکا بھی ہے، وہ بھی آپ کہیں آسان ہے. جی جی بسم اللہ. وہ ہے مگرمچھ کا پتا اور شیر کی مونچھ کا بال. یہ کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ کو خود جانا پڑے گا. شیر آپ ایسا کریں نا، شیر کو السلام علیکم، کیسی آئے، ایک مونچھ کا بال لینا چاہیے، آ جاؤ قریب. یعنی میں یہ اس لیے بتایا، لوگ تو پہلے ہی مشکل میں ہیں، ہم ان کو مشکل چیزیں بتائیں. آسانیاں اللہ کے حبیب نے پسند فرمائی ہیں. تو چونکہ اس وقت ہم طب نبوی کے نشست میں بیٹھے ہیں تو آسانیاں یہ 2 چیزیں محترمہ کریں. اچھا حکیم صاحب، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی خوراک، کوئی ایسی ایڈوائز جو کہ آپ کے خیال میں سب لوگ کر سکیں یا وہ نسخہ سب کھا سکیں اور بیماریوں سے بچے رہیں؟ چھان، چمڑا، سوت. یہ کیا چیز؟ میں عرض کروں، فیثاغورس اور سقراط سے یہ بات ہے کہ مجھے 3 چیزیں دے دیں. کھلے برتن میں پانی. آپ محسوس کریں پہلے گلاس باریک ہوتے گئے، اب جب پانی چائے وغیرہ کشادہ ہو رہے ہیں. جی. کھلے برتن کا پانی، پیالہ. جی. چمڑے کی جوتی، چمڑے کی جوتی. سوتی کپڑا، سوتی کپڑا. اور چھان والی غذا، فائبر والی. ہاں. یہ غذا اگر استعمال کریں زندگی میں صحت ہی صحت. اس سے مراد باہر کی چیزوں کی کھڑکی بند کر دیں اور دیسی سادہ غذائیں استعمال کریں. اچھا چلو یہ بتائیں، مریض ہو کی بھی تو کریں گے نا، تو مریض ہونے سے پہلے کر لیں. اچھا یہ جو زیتون کا تیل ہے، یہ ویسے کھایا پیا جا سکتا ہے؟ بے شک. کوکنگ، اس کی کوکنگ بھی کی جا سکتی ہے. آقا کے دور میں زیتون کا تیل، اور پوری دنیا اس وقت اس کی کوکنگ پہ آ چکی ہے. کوکنگ کرنی چاہیے 100%. اچھا پہلے اس سے پہلے میں عرض کروں، پہلے اس سے پہلے خیال تھا کہ اس کی کوکنگ کرنے سے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں، جبکہ وہ خیال اس لیے ختم ہوا، میرے آقا کا کھانا پینا سب زیتون کے تیل میں تھا. جی. تو کیا خیال ہے؟ کیا بات ہے. ایک اور چیز عرض کروں. جی جی. سرما اس سے پہلے لگانے میں کہتے کہ سرمے کے اندر لیڈ ہے، سیسا ہے، جی، لہٰذا سرما نہیں لگانا چاہیے. اب لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے، جس کو میرے آقا نے فرما دیا. ہیروشیما ناگاساکی کے واقعے کے وقت جو ریسرچیں ہوئیں، اس میں ایک سائنسدان، جیپنیز سائنسدان نے یہاں تک کہا، اے کاش ہمارے ہر بندے کے بدن پہ سرما ملا ہوا ہوتا، تابکاری اثر نہ کرتی، لیڈ ہوتا. آج بھی ہماری فضاؤں میں تابکاری ہے اور آنکھوں میں سرما نہیں ہے. اچھا سرما آپ آنکھوں میں لگائیں، آپ کے ناک اور منہ کے بلغم میں، تھوک میں سرما آئے گا، یہ یہاں سے نکل کے یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ ایک پورا نظام ہے. اور میرے حضور نے فرما دیا، طب نبوی شافی علاج. یہ آدمی بھی لگا سکتے ہیں، عورتیں بھی لگا سکتے ہیں، بچے بھی لگا سکتے ہیں. لازم. ٹھیک ہے. جب سے سرما چھوڑا، بہت سے عوارضات اور مجبوریوں کو اپنے گلے میں ڈال دیا. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ کھلا پانی، کھلے برتن کا جو پانی ہے، اور چمڑے کی جوتی پہننی ہے، اور آپ نے فائبر والا فوڈ لینا ہے، دیسی غذائیں آپ نے لینی اور سوتی. اچھا یہ جو عام طور پہ ہم نان کھاتے ہیں، یہ تو چھنا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں فائبر نہیں ہوتا. اس میں ایک صرف چیز ہوتی ہے، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال.
بس کوئی اور زیادہ مسئلہ نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے نانی نکال. زیادہ پریشانی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.